जवानों के हवाले से पैगाम आपकी खिदमत पर रखता हूँ। अल्लाह हमारे सुनाने को आपके सुनने को बेहद कबूल फरमाए। हमारे जवान 3 चीज़ों में पीछे और 3 चीज़ों में आगे। जिनमें आगे होना चाहिए उनमें पीछे, जिनमें पीछे होना चाहिए उनमें आगे। आप सुनेंगे कलेजा मुंह को आ जाएगा, खून क्या आंसू है। हमारा जवान 3 चीज़ों में पीछे। तिजारत में पीछे, 100 में सिर्फ 5 जवान तिजारत करते हैं, 95 गोल। हमारा जवान नौकरी में पीछे, 100 में सिर्फ 2 जवान नौकरी करते हैं, 98 गोल। हमारा जवान तालीम में पीछे, 1984 की रिपोर्ट है अक़वाम मुत्तहिदा की, पूरी दुनिया में सबसे बड़ा जाहिल मुल्क कौन? तो हिंदुस्तान। हिंदू मुसलमान में सबसे बड़े जाहिल कौन? तो मुसलमान। 62% मर्द जाहिल, 72% औरत जाहिल। इस घर को आग लग गई, घर के चराग से। हमारा जवान किस में आगे? दारू में। मुहर्रम के मातम में दारू पी करके ऐसा ढोल बजाता है दोनों तरफ से फट जाता है। मुहर्रम के मातम में दारू, जनवरी के जश्न में दारू। जनवरी के जश्न में हमारा जवान जब दारू पीता है, मुहर्रम के मातम में जब दारू पीता है तो ईसाई, यहूदी, मुशरिक सब का रिकॉर्ड तोड़ देता। ज़िना में हमारा जवान आगे, मोबाइल के गाना सुनने में हमारा जवान आगे। इस घर को आग लग गई, घर के चराग से। जवान था, दारू नहीं पीता है, लेकिन दारू पीने वाले के साथ बैठता है। जुआ नहीं खेलता, जुआ खेलने वाले के साथ बैठता है। जिना नहीं करता, जिना करने वाले के साथ बैठता है। गाना बजाने की तरफ नहीं है, गाना बजाने वाले के साथ बैठता है। बाप ने बुलाया, बिठाया, कहा बेटा गलत आदमी के साथ मत बैठो, खराब हो जाओ, सही आदमी के साथ बैठो, अच्छे हो जाओ। बेटे को जोश था, होश नहीं था। बाप से बहस करने लगा, मैं खराब हूं अपनी जगह, वो अच्छा है अपनी जगह, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। बाप को समझ में आ गया, कैसे समझ में नहीं आएगा? 22 कोटा का बाप, 22 कोटा का बेटा। बाप ने कहा कि बारसोई जाओ, 1 पेटी सेब खरीद करके लाओ। बारसोई गया, 1 पेटी सेब खरीद करके लाया। बाप ने कहा खोल करके देखो कि कोई सड़ा हुआ तो नहीं है। 1 सेब सड़ा हुआ था। बेटे ने जब उसको निकाल करके फेंकना शुरू किया तो बाप ने कहा फेंकने की जरूरत नहीं है, वो खराब है अपनी जगह, ये सही है अपनी जगह। 3 दिन के लिए बंद कर दो, उसके बाद देखना। 3 दिन के बाद जब बेटे ने उस पेटी को खोला तो पूरी पेटी सड़ गई। अब बाप ने मौके का चौका मारा कि तुम तो कहते थे ये खराब है अपनी जगह, ये सही है अपनी जगह। देखो 1 सेब ने पूरी पेटी को सड़ा दिया। एक खराब आदमी पूरे खानदान को खराब कर देता है। हाथ उठाइए, वादा कीजिए शराब से खुद भी बचेंगे और समाज को बचाएंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। जवानी में पकड़े हैं, बुढ़ापे में छोड़ेंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। खैर माशाअल्लाह, मैंने देख लिया। अच्छा, हाथ उठा करके थोड़ा पेशानी खुजा रहे हैं कि चलिए कोई बड़ा मसला नहीं है, गलती हो गई है। खैर, आशिकों को शबाब ने मारा, आशिकों को शबाब ने मारा, फासिकों को शराब ने मारा, आलिमों को किताब ने मारा, मुंशियों को हिसाब ने मारा। हम जो अब तक बचे रहे उनसे, हम जो अब तक बचे रहे उनसे, हमको रोटी कबाब ने मारा, हमको रोटी कबाब ने मारा। मैं जब आया, ये बहुत दूर से चैनल वाले आए हैं,
میرا پروگرام لوکل کم ہوتا ہے، باہر زیادہ ہوتا ہے، اس کی وجہ سے یہ چینل والے کو موقع نہیں ملا، کیسے ان کو نمبر ہاتھ آ گیا اور میری چوری پکڑی چلی گئی۔ یہ ماشاءاللہ آ گئے ہیں، انہوں نے آتے ہی ایک فرمائش کیا کہ پہلگام میں کوئی حادثہ ہوا ہے جس سے ہندو مسلمان سب مایوس ہیں اور پورا ہندوستان مایوسی میں ڈوبا ہوا ہے، اس کے حوالے سے پیغام سنا دیا جائے۔ آپ لوگ سننے کے لیے تیار ہیں؟ ایک بار ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ اپنی مصیبت کو دیکھ کر کے روئیں گے اور دوسرے کی مصیبت کو دیکھ کر کے ہنسیں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ ڈس بریک آ رہا ہے، جلسہ جب ختم ہو جائے گا تب ڈس بریک لگے گا۔ پہلگام میں پہلی خبر آئی کہ آتنکی حملہ ہوا، 27 لوگوں کی جان چلی گئی، اور دوسری خبر آئی کہ جن لوگوں کی جان گئی ان کا مذہب پوچھا گیا، ان کی ذات معلوم کی گئی، تمہاری ذات کیا ہے، ہندو ہو یا مسلمان ہو؟ مسلمان ہو تو الگ ہو جاؤ، ہندو ہو تو سامنے آ جاؤ، میری گولی کے نشانے پر آ جاؤ۔ تیسری خبر آئی کہ جب مسلمانوں سے کہا کہ تم الگ ہو جاؤ تمہاری جان بچ جائے گی، ہندوؤں کو سامنے آنے دو، ہم ان کی جان لینے کے لیے آئے ہیں، قربان جائیے ہندو مسلمان بھائی چارہ کے اوپر ایک مسلمان بھی جدا نہیں ہوا، ہندو کے ساتھ مسلمان رہا، جب گولی چلی تو مسلمان کی جان بھی چلی گئی، اب گولی چلی ہے 27 لوگوں کی جان گئی، اس میں صرف ہندو ہی نہیں ہے مسلمان بھی ہے، اور مسلمان کی جان قربان جائیے پہلے گئی ہے، ہندو کی جان بعد میں گئی ہے، چونکہ جان لینے والا آتنکی جب اس نے رائفل کو تان لیا تو مسلمان نے آ کر کے اس کا ہاتھ پکڑا، رائفل چھینا، رائفل چھیننے کے نتیجے میں پہلے اس مسلمان کی جان گئی، بعد میں 27 لوگوں کی جان گئی، ہندو مسلمان دونوں کی جان گئی۔ پھر چوتھی خبر آئی 28 لوگوں کی جان بچائی گئی، ایک آدمی نے 28 آدمیوں کی جان بچائی، وہ جان بچانے والا مسلمان تھا، اور جان جس کی بچائی گئی وہ ہندو تھا۔ ہندو مسلمان کا بھائی چارہ اس کو سلام کیجئے، نزاکت حسین نام کے آدمی نے اکیلے تنے تنہا 28 ہندوؤں کی جان بچائی۔ اب دیکھنے والی بات یہ ہے کہ مسلمان نے غیر مسلموں کی جان کیوں بچائی؟ کشمیر کے مسلمان کو سلام کیجئے، کشمیر کے لیے دعا کیجئے، اللہ اس کو آباد رکھے، مبارکباد رکھے، ان کے شہیدوں کی اللہ بال بال مغفرت فرمائے، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے، اور جنہوں نے جان پر کھیل کر کے جان بچائی، بہادری کا ثبوت دیا، اللہ اس جوان کی عمر میں جوانی میں خوب خوب برکت عطا فرمائے۔ کشمیر کے مسلمانوں نے غیر مسلموں کی جان کیوں بچائی؟ اب دیکھیے، اسلام کا درس ملا تھا کہ تمہارے مہمان ہیں، مہمان کا اکرام کرو۔ کشمیر کے مسلمان کے یہاں غیر مسلم مہمان تھے، معصوم تھے، بے گناہ تھے، مہمان کے اکرام میں میزبان نے اپنی جان دے دی، جان کی پرواہ کیے بغیر 28 لوگوں کو بچا دیا۔ یہ اسلام کی برکت ہے، ان مسلمانوں نے ہندوستان کا سر فخر سے اونچا کر دیا۔ اللہ کے رسول کرسی پر بیٹھے ہوئے تھے، جنازہ جا رہا تھا، کھڑے ہو گئے، بغل میں قاری روح اللہ صاحب کی طرح ایک صحابی بیٹھے ہوئے تھے۔ اللہ کے رسول سے پوچھا کہ یا رسول اللہ، ابھی آپ تو بیٹھے ہوئے تھے، کھڑے کیوں؟ کہا کہ اس جنازے کی وجہ سے۔ کہا وہ جنازہ مسلمان کا نہیں ہے، غیر مسلم کا ہے۔ اللہ کے رسول نے اس موقع سے فرمایا کہ مجھے پتا ہے کہ غیر مسلم کا جنازہ ہے، لیکن غیر مسلم وہ بعد میں ہے، پہلے انسان ہے، انسان کے احترام میں انسان کھڑا ہو گیا۔ تدبیر سے بگڑی ہوئی تقدیر
تیر بنا لے، اپنے پہ بھروسہ ہے تو یہ داؤ لگا لے، ڈرتا ہے زمانے کی نگاہوں سے بھلا کیوں، انصاف تیرے ہاتھ ہے الزام اٹھا لے، کیا خاک وہ جینا ہے جو اپنے ہی لیے ہو، خود مٹ کے کسی اور کو مٹنے سے بچا لے، خود مٹ کے کسی اور کو مٹنے سے بچا لے۔ عورتوں کے حوالے سے مجھے 3 پیغام دینا ہے، جلسے کو مکمل کرنا ہے 5 سے 7 منٹ میں، یہاں سے لے کر کے وہاں تک آپ لوگ سننے کے لیے تیار ہیں؟ جوش کے ساتھ ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ ہر کام بیوی سے پوچھ کر کے کریں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ بیوی کو سر پر بٹھائیں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ بہن سے زیادہ سالی پر مہربان ہوں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ بتائیے ماشاءاللہ، ریکارڈ توڑ دیا بارسوئی کا، بارسوئی کا ریکارڈ ٹوٹ گیا۔ دھیان سے سنیے گا، تیزی کے ساتھ نکل جائے گا۔ چھوٹا بھائی ہے، اس کا بال پک گیا، اور بڑا بھائی ہے، اس کا بال کالا ہے۔ چھوٹا بھائی 10 سال چھوٹا، اس کا بال پک گیا، اور بڑا بھائی 10 سال بڑا، اس کا بال ابھی کچا ہی ہے۔ پوچھنے والے نے کہا ارے یہ کیا ہو رہا ہے، تم چھوٹے ہو، 10 سال چھوٹے ہو، تمہارا بال پک گیا، وہ تم سے 10 سال بڑا ہے، اس کا بال ابھی کچا ہی ہے۔ اس نے کیسی بات کہی ہے آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ اس نے کہا کہ اس کے گھر میں کبھی جھگڑا نہیں ہوتا ہے میاں بیوی کا، اس کی بیوی نیک ہے، وہ نیک ہے، کبھی جھگڑا نہیں ہوتا، جھگڑا نہیں ہے، وہ بوڑھا ہو کر کے بھی جوان ہے۔ میرے گھر میں روز جھگڑا ہوتا ہے، جھگڑے کے نتیجے میں میں وقت سے پہلے بوڑھا ہو گیا، چاہے 1200 ہو چاہے 22 کوٹا ہو، 22 کوٹا ہے یہ، خیر ماشاءاللہ، میں تو 22 اور 23 میں لے کر کے جا رہا تھا اس کو، اور 22 23 تو بہت پیچھے ہو گیا، 22 کوٹا ہے۔ چاہے بارسوئی ہو، گووند پور ہو، کوئی بھی ہو، کہیں بھی ہو، دیکھیں گے آپ جب لڑکی کی شادی ہوتی ہے، سسرال جاتی ہے تو وہ جلدی آ جاتی ہے، 1 دن میں آ جائے گی، 2 دن میں آ جائے گی، پہلی بار گئی ہے سسرال تو لوٹ جاتی ہے 1 دن میں 2 دن میں، لیکن جب سسرال سے وہ آتی ہے تو یہاں کیا ہوتا ہے وہ میں آپ کو بتانے کے لیے جا رہا ہوں۔ جب لڑکی پہلی بار سسرال سے میکے آتی ہے، میکے کی ساری عورتیں گھیر کر کے اس سے سوال جواب کرتی۔ کوئی عورت پوچھتی ہے کہ بیٹی سسرال سے آ رہی ہے، سسرال کیسی تھی؟ تو لڑکی کہتی سبحان اللہ۔ دوسری عورت سوال کرتی ہے کہ تمہارے سسر کیسے تھے؟ تو لڑکی کہتی ہے ماشاء اللہ۔ تیسرا سوال کرتی ہے تیسری عورت کہ تمہارے شوہر کیسے تھے؟ تو لڑکی کہتی الحمدللہ۔ اب ایک چالاک عورت سامنے آتی ہے کہ یہ سب فالتو سوال ہے، اصل سوال کا جواب دو، تمہاری ساس کیسی تھی؟ تو لڑکی کہتی استغفر اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ، جلے تو جلال تو اس بلا کو ٹال۔ اب ماں کو تو ماں ہے، سمجھ میں آ گیا کہ میری بیٹی کو سب کچھ پسند ہے لیکن ساس پسند نہیں ہے۔ ماں تو ماں ہوتی ہے، ادب بھی دیتی ہے، حوصلہ بھی دیتی ہے۔ ماں نے کہا کہ بیٹی تمہارے جواب سے مجھ کو صدمہ ہوا، تم کو سب پسند ہے، ساس پسند نہیں ہے، لیکن میرے سوال کا جواب دو، پہلی بار جو میکے سے سسرال گئی تھی کون لے کر کے گئی؟ کہا ساس آئی تھی، 100 لڑکی میں ہم کو پسند کیا، 99 کو کینسل کیا، اور مجھ کو اپنے بیٹے کی بہو بنا کر میکے سے سسرال لے گئی۔ اب ماں نے موقع کا چوکا مارا کہ بیٹی یہ ساس کا ہی احسان ہے اتنی اچھی سسرال مل گئی، یہ ساس کا ہی احسان ہے اتنے اچھے شوہر مل گئے، یہ ساس کا ہی احسان ہے اتنے اچھے سسر مل گئے۔ بیٹی ساس بلا اور مصیبت نہیں ہوتی، کبھی ماں ہوتی ہے، کبھی ماں سے بڑھ کر ہوتی ہے۔ تیسرے نمونے کو آپ کی خدمت پر رکھتا ہوں۔ ایک عورت بات بات پر شوہر سے پٹائی کھاتی تھی، تو پریشان ہو کر کے خانقاہ پہنچی قاری روح اللہ صاحب کے پاس۔ قاری روح اللہ سے کہا قاری صاحب کوئی ایسی ترکیب کر دیجئے
کہ میرا شوہر میرے اوپر ہاتھ نہ اٹھائے. تو قاری صاحب ویسے ہی مضبوط آدمی، جیسی آواز ویسے ہی شان. انہوں نے کہا ایسی ترکیب کروں گا کہ کبھی ہاتھ اٹھانے تک کی نوبت نہیں آئی. پانی منگا لیا قاری صاحب نے، دم کر دیا. کہا اتنا مضبوط پانی ہے کہ کبھی جھگڑا نہیں ہوگا، جھگڑا کے لیے سوچنا بھی نہیں، کبھی جھگڑا سوچنے سے بھی نہیں ہوگا. یہ پانی لے جاؤ، اتنا مضبوط پانی ہے کہ کبھی رشتہ خراب نہیں ہوگا، کبھی جھگڑا نہیں ہوگا، شوہر ہاتھ بھی نہیں اٹھائے گا، ہاتھ اٹھانے تک کی نوبت نہیں آئے گی. تو اس عورت نے کہا کہ قاری صاحب آخر اس پانی میں کون سا جادو ہے؟ کہا جادو بہت بڑا، بنگال کا جادو ہے. جب جھگڑا شروع ہو جائے تو کرنا یہ ہے کہ ڈھکن کھول کر کے 2-4 گھونٹ منہ میں لے کر کے بیٹھ جانا، کچھ بولنا نہیں. اب کیا تھا، زندگی بھر کا رگڑا جھگڑا سب صاف ہو گیا. قاری صاحب کو پتا تھا کہ عورت کی زبان کینچی کی طرح چلتی ہے اور مرد کا ہاتھ لاٹھی کی طرح چلتا ہے. یہ اگر زبان پر قابو کر لے، وہ ہاتھ پر قابو کر لے تو زندگی میں کبھی جھگڑا نہیں ہوتا ہے. ہاتھ اٹھائیے، وعدہ کیجئے. داماد بیٹی کے جیل میں داماد سیدھا، داماد بیٹی کے جھگڑے میں داماد سیدھا جیل جائے گا. ہاتھ اٹھا دیجئے انشاءاللہ. اچھا یہ دیکھیے، ابھی داماد بھی نہیں بنا ہے، سسور کا فرض ادا کرنے کے لیے ہاتھ اٹھا رہا ہے. جو نہ دیکھا نہ سنا ہے وہ ہوا کرتا ہے، اب تو بے پر کا پرندہ بھی اڑا کرتا ہے. گالیاں کوئی دعا کو دیا کرتا ہے، اپنا ہر شخص کا کردار ہوا کرتا ہے. اپنے گھر میں بھی سکون سے نہیں رہ پاتا میں، اپنے گھر میں بھی سکون سے نہیں رہ پاتا میں. روز گھر میں میرے طوفان اٹھا کرتا ہے، روز گھر میں میرے طوفان اٹھا کرتا ہے. عورتوں کے حوالے سے آخری پیغام، امید رہی تھی کہ آپ نے امید سے زیادہ سن لیا. میں قاری صاحب سے کہہ رہا تھا قاری صاحب 12 بج گئے، اب جلسہ کیا ہوگا؟ یہ تو میں اپنی ناقدری کرا رہا ہوں، لیکن دل خوش ہو گیا. قاری صاحب بولے تھے کہ نہیں آپ کو لوگ سننے کے لیے بیٹھے ہیں. میں دعا کرتا ہوں آپ کی جوان بیٹی کے لیے غیب سے اللہ مناسب جوڑے کا انتظام فرمائے. آخری پیغام عورتوں کے حوالے سے سنا دیتا ہوں، دھیان سے سنیے گا، اس کو تیزی کے ساتھ نکل جائے گا. ہاتھ اٹھا کر کے وعدہ کیجئے اپنی شادی اور اپنے بیٹے کی شادی فری میں کریں گے انشاءاللہ. اچھا ذرا غور کیجئے چینل والے، جن کی شادی ہو چکی ہے وہ لوگ بھی ہاتھ اٹھائے. اگر بغل میں بیوی بیٹھی ہوئی اور ہاتھ دیکھ لیا اور زہر گھول کر کے اگر کھلا دیا، اوپر پہنچا دیا، تو یہ ہاتھ کا گناہ ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ دھیان سے سنیے گا، تیزی کے ساتھ چلا جائے گا. ادھر بیوی کو بال بچہ ہونے والا ہے، یہ سرگاڑ کر کے بیٹھا ہوا ہے، سرگاڑ کر کے بیٹھا ہوا. اب کیا ہوگا؟ بیوی کو ادھر بال بچہ ہونے والا ہے، یہ سرگاڑ کر کے بیٹھا ہوا ہے. تھوڑی دیر میں نرس نکل کر کے آئی، مبارک ہو آپ بیٹے کے باپ ہو گئے. یہ سر اٹھا رہا ہے، آسمان کی طرف دیکھ رہا ہے، سینہ بھی تانڈا آسمان کی طرف دیکھ رہا ہے. میں بیٹے کا باپ ہو گیا. جبریل وہی لے کر کے آ رہا ہے. بیٹے کا نام سن کر کے سر بھی اٹھاتا ہے، سینہ بھی تانتا. سر اٹھا کر کے بات کر رہا تھا، ادھر بیوی کی خبر آ رہی ہے کہ نرس باہر نکل کر کے آئی کہ بڑی بری خبر ہے، تم بیٹی کے باپ بنے. یہ سرگاڑ کر کے ایسے بیٹھ گیا، ایسا لگتا مکہ پہنچ گیا، اب حج کر کے ہی واپس آئے گا. بیٹا پیدا ہوا تو سر اٹھایا، بیٹی پیدا ہوئی تو سر گاڑ لیا. بیٹی کی پیدائش قبول نہیں، بیٹے کی پیدائش پر تکبر ہے، فخر ہے. اس لیے بڑھاپے میں بیٹی سہارا بنتی ہے، بیٹے سے کوئی امید اور کوئی مدد نہیں ملتی. دوسرے نمونے کو سنیے گا بہت دھیان سے. مکہ جانے والا ہے، حج کرنے والا ہے، تو بیٹی کو نہیں بلایا، بیٹا کو بلایا. کان میں بولا 1 لاکھ روپیہ اکاؤنٹ بیلنس ہے تمہارا ہے، 1 بیگھا زمین تم اس کے مالک ہو، یہ دکان اس کے مالک تم ہو، سب چیز ساری جائیداد زمین دکان مکان سب کا مالک بیٹے کو بنایا. چلا گیا حج میں، بیٹی سے پوچھا بھی نہیں، بیٹی سے کچھ کہا بھی نہیں، حج میں چلا گیا. جب وہاں سے واپس آیا تو بیٹی کو بلا کر کے کھجور دے رہا ہے، پانی دے رہا ہے
کہ بیٹی تمہارے لیے مکہ سے کھجور لے کر کے آ رہا ہوں، پانی لے کر کے آ رہا ہوں، یہ زمزم ہے، تبرک ہے، لے لو۔ کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ اس کا حج قبول نہیں۔ بیٹی کو زمین جائیداد سے محروم کیا، بیٹے کو مالا مال کیا، اس کا حج قبول نہیں۔ مرنے کے بعد جائے گا تو اللہ اپنی جنت سے محروم کر دے گا۔ آپ دیکھیں گے جس لڑکے کی شادی ہوگی وہ منہ پر رومال رکھ کر کے بیٹھا رہتا ہے۔ جس لڑکے کی شادی ہوگی، ارے بھائی یہ کس سے پردہ کر رہا، مرد ہو کر کے کس سے پردہ کر رہا؟ شادی کے دن آپ دیکھیے گا کرسی پر بیٹھا ہوگا، لال کرسی ہوگی اور رومال منہ پر رکھ کر کے بیٹھا رہتا ہے۔ یہ گھوٹالہ ہی نہیں ہے، یہ دال کالی ہی نہیں ہے، یہ بہت بڑا گھوٹالہ ہے، یہ بہت بڑا گھوٹالہ ہے۔ بیٹا کچھ نہیں بولتا ہے، باپ بغل میں بیٹھا ہوا ہوتا ہے، باپ بیٹے کی طرف سے وکالت کرتا ہے۔ بیٹی کے باپ نے پوچھا کہ سمدھی بیٹی ہماری ہے، بیٹا آپ کا ہے، کوئی ڈیمانڈ تو نہیں ہے؟ تو کہتا استغفر اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ، کیسی بات کرتے ہیں؟ میں مکہ سے آیا ہوں، حج کر کے آیا ہوں، اللہ نے سب کچھ دے رکھا ہے، میں اپنے لیے کچھ نہیں مانگ رہا ہوں۔ اگر 4 چکا دے دیجئے گا آپ ہی کی بیٹی آئے گی اور جائے گی، بچے والی بھینس دے دیجئے گا آپ ہی کی بیٹی دودھ پیے گی، ڈبل سامان دے دیجئے گا، پلنگ دے دیجئے گا، ایک پر داماد آرام کرے گا، ایک پر بیٹی آرام کرے گی۔ کتنا بڑا سیانہ ہے، کام بھی نکالنا چاہ رہا، بدنام بھی نہیں ہونا چاہ رہا۔ ایک بھومیار تھا، دنیا کو ٹھک کر کے جا رہا تھا، بیٹا سے بولا کہ بیٹا جب میں مر جاؤں تو مجھ کو پرانی قبر میں دفن کرنا، نئی قبر میں دفن مت کرنا۔ تو بیٹے نے کہا ابا حضور نیا مردہ نئی قبر میں جاتا، آپ پرانی قبر میں کیوں جانا چاہتے ہو؟ کہا کہ فرشتے کو بھی ٹھگنا چاہتے ہیں۔ کہا کہ فرشتے کو ٹھگ لیجئے گا؟ کہا 1 منٹ، جب تم ہم کو پرانی قبر میں داخل کرو گے، فرشتہ آئے گا پوچھنے کے لیے تو کہیں گے ابھی تو پوچھ کر کے گئے تھے، کیا بار بار دماغ خراب کرنے کے لیے آئے؟ دل پر ہاتھ رکھ کر کے بتائیے کہ یہ سامان کس کو ملا؟ بیٹی داماد کو۔ یہ گاڑی کس کو ملی؟ بیٹی داماد کو۔ یہ بھینس کس کو ملی؟ بیٹی داماد کو۔ اس بانر باپ کو کیا ملا؟ نانا کی ہنڈی۔ یہ دوسرے کی دنیا بنا رہا ہے، اپنی آخرت برباد کر رہا ہے۔ ہاتھ اٹھائیے، وعدہ کیجئے خدا پر بھروسہ کر کے اپنے بیٹے کی شادی کریں گے، کوئی ڈیمانڈ نہیں کریں گے۔ ہاتھ اٹھا دیجئے انشاءاللہ۔ رسم تلک اب عام ہوئی ہے، کام ہے کتنا گندا، لڑکی والوں کے ہی گلے میں لگ جاتا ہے پھندا، بیچ رہے ہیں یہ لڑکے 2 پیسوں میں ایمان، بتاؤ کیسے بچے ایمان، بتاؤ کیسے بچے ایمان۔ بات ہوئی تھی 200 باراتی، منگنی میں بس 30، کھانے میں جب گنتی ہوئی تو نکلے 420، بے دعوت کے کھاتے کیوں ہے یہ زائد مہمان، بتاؤ کیسے بچے ایمان، بتاؤ کیسے بچے ایمان۔ میرے حصے کا جلسہ مکمل ہو گیا، اب دعا ہونے والی ہے۔ یہ پرچی کسی نے دے دیا ہے نیچے سے کالی اور گوری کے بارے میں، یہ 2025 چل رہا ہے، یہ کالی گوری کا جھگڑا ابھی تک ختم نہیں ہوا ہے۔ ہم تو سمجھ رہے تھے کالی گوری کا چکر ختم ہو جائے گا، لیکن ابھی تک ختم نہیں ہوا۔ آپ کی اجازت ہے شروع کر دیں؟ ہاتھ اٹھا دیجئے انشاءاللہ۔ دھیان سے سنیے گا، تیزی کے ساتھ نکل جائے گا۔ ہارون رشید کے دربار میں 2 لڑکی آئی، ایک کالی تھی ایک گوری تھی، دونوں نے کہا ہمیں نوکری دے دو۔ بادشاہ نے سوچا کہ دونوں کو بیوقوف بنا دیتے، کہا کہ ایک ہی نوکری ہے، کسی کو نہیں ملے گی، اس کو ملے گی یہ خوش ہو جائے گی، اس کو نہیں ملے گی وہ مایوس ہوگی، ملے گی تو نہیں، کسی کو نہیں ملے گی۔ لڑکی بادشاہ سے زیادہ چالاک تھی، کہا حضور امتحان لے لو، جو پاس کرے اس کو نوکری دے دو، جو فیل ہو جائے اس کو یہاں سے برخاست کر دو۔ بادشاہ پھنس گیا۔ اب گوری سے سوال کیا کہ تم اگر ثابت کر دو گی کہ گوری کالی سے اچھی ہوتی ہے تم کو نوکری مل جائے گی۔ کالی سے کہا اگر تم ثابت کر دو گی کہ کالی گوری سے اچھی ہوتی ہے تو تم کو نوکری مل جائے گی۔ تو جھٹ سے گوری نے کہا موتی سفید ہے
قیمت ہے اس کی لاکھوں، اور کوئلہ ہے کالا پیسوں میں ڈھیر پالے، اللہ کے نیک بندوں کا منہ سفید ہوگا، اور جو دوزخی ہوں گے منہ ان کے ہوں گے کالے۔ بادشاہ سلامت ایک طرف موتی کو دیکھیے گورا ہوتا، ویسے میں گوری ہوں، ایک طرف جنتی کا چہرہ گورا ہوگا، دیکھیے میں گوری ہوں، مجھ کو فضیلت ہے، کوئلے کے اوپر فضیلت ہوتی ہے موتی کو، اور جہنمی کے اوپر جنتی کو فضیلت ہوتی ہے، اسی طرح مجھ کو فضیلت ہے۔ تو کالی نے سوچا کہ اگر میں خاموش رہوں گی مقدمہ ہار جاؤں گی، چھٹ سے کالی نے کہا ہے مشک نافکالی قیمت میں بیش غالی، روئی سفید ہے پیسوں میں ڈھیر پالی، آنکھوں کی پتلی کالی ہے نور کا وہ چشمہ، اور آنکھ کی سفیدی ہے نور سے وہ خالی۔ بادشاہ سلامت کستوری کو دیکھیے کتنی مہنگی ہوتی، جیسے کستوری ہے ویسے میں کالی ہوں، روئی کی کوئی حیثیت نہیں ہے کستوری کے مقابلے، اور کالی جو پتلی ہے اسی میں نور ہوتا ہے، جو سفیدی ہوتی وہ نور سے خالی ہوتی ہے۔ مجھ کو گوری پر فضیلت ہے، اور مجھ سے بڑھ کر کے یہ گوری ہو نہیں سکتی۔ گوری کھڑی کھڑی دیکھ رہی تھی، کہا کہ اگر اس کو موقع دیں گے یہ بازی لے کر کے چلی جائے گی۔ اس نے ایک مصرع کہا، کاغذ سفید ہے قرآن پاک والے، جھٹ سے کالی نے کہا اور ان پہ جو لکھے ہیں قرآن کے حرف کالے۔ اگلا مصرع اگلی لڑکی نے پیش کیا، رخ مصطفیٰ ہے روشن دانتوں میں ہے اجالا، کالی نے کہا اور زلف ان کی کالی کملی کا رنگ کالا۔ بادشاہ وزیر سے کہا کہ ان لڑکیوں میں کیا ہو رہا؟ کہا حضور رگڑا اور جھگڑا ختم ہو کر کے اب مشاعرہ چل رہا ہے۔ کہا کیا کرنا چاہیے؟ کہا تھوڑا سا صبر کر لیجئے، بخیرہ تو آپ ہی نے کھڑا کیا، دیکھیے اونٹ کس کروٹ پہ بیٹھتا ہے۔ تو گوری لڑکی نے بادشاہ کو بڑے پیار سے مخاطب کیا، انصاف کیجئے گا کچھ سوچئے گا پیارے، سورج سفید روشن تارے سفید سارے۔ بادشاہ سلامت سورج کو دیکھیے میری طرح گورا، چاند کو دیکھیے میری طرح گورا، ستارے کو دیکھیے میری طرح گورے، مجھ کو فضیلت ہے۔ جھٹ سے کالی نے کہا انصاف کیجئے گا ہے آپ عقل والے، کالا غلاف کعبہ حضرت بلال کالے۔ بادشاہ سر گاڑ کر کے بیٹھ گیا، اس کا سر چکرا گیا، اس کو کچھ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ وزیر نے کہا حضور دونوں کو نوکری دے دیجئے ورنہ قیامت کی صبح تک مشاعرہ جاری رہے گا۔ تعلیم عورتوں کو بھی دینی ضرور ہے، دینی ضرور ہے، لڑکی جو بے پڑھی ہو تو وہ بے شعور ہے، بے شعور ہے، حسن معاشرت میں سراسر فطور ہے، اور اس میں والدین کا بے شک قصور ہے، بے شک قصور ہے۔ آپ نے میرا دل خوش کر دیا، میں آپ کے بوڑھے ماں باپ کے لیے دعا کرتا ہوں اللہ ان کو آپ کے لیے جنت بنائے، ان کو بھی جنت میں داخل کرے، آپ کو بھی ان کے ساتھ جنت میں داخل کرے۔ ماں باپ کے حوالے سے 1 منٹ کا پیغام آپ لوگ سننے کے لیے یہاں سے وہاں تک تیار ہے؟ ہاتھ اٹھا دیجئے انشاءاللہ۔ بیوی سے پوچھ کر کے ماں باپ کو خرچہ دیں گے؟ ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ موسم خراب ہے اور انشاءاللہ جب دعا ہو جائے گی تبھی آپ موسم خراب ہوتا رہے گا، چونکہ اللہ کو ہمارے جلسے پر رحم آیا ہے، اتنا ساتھ دیا ہے، وہ اور تھوڑا سا ساتھ دے گا 1 منٹ کے لیے۔ صرف ایک مثال ہے، ماشاءاللہ یہ ساس کی طرف سے ہے کہ ماں کی طرف سے؟ ماں کی طرف سے۔ اچھا بعد میں ہم پوچھیں گے، خیر ماشاءاللہ۔ دھیان، ایک مثال بس، سر پر ہاتھ رکھ کر کے بیٹھا ہوا ہے جوان، اللہ کے رسول نے پوچھا کیوں کوئی گھوٹالا ہوا؟ اب بہت بڑا گھوٹالا، گناہ ہو گیا۔ کہ کتنا بڑا؟ کہ آسمان سے بڑا، زمین سے بڑا، عرش سے بڑا۔ اللہ کے رسول نے پوچھا کہ گھبرانا نہیں ہے، تمہارے ماں باپ زندہ ہے؟ کہا سبحان اللہ، ماں بھی زندہ ہے، باپ بھی زندہ ہے، کہا دوڑ کر کے جاؤ
باپ کی داڑھی کو پکڑو، ماں کے پاؤں پکڑو، اپنے گناہ کی معافی کے لیے ماں باپ سے دعا کراؤ۔ تم کو اپنے ماں باپ کا مقام و مرتبہ معلوم نہیں ہے، خدا کے ہاں تمہارے ماں باپ کا مرتبہ اتنا بڑا ہے کہ تمہارے ماں باپ نے تمہاری معافی کے لیے زمین پر اگر ہاتھ اٹھا دیا، دعا کر دی، جو گناہ عرش سے بڑا ہے وہ چھوٹا ہو کر کے معاف ہو جائے گا۔ ہاتھ اٹھائیے، وعدہ کیجئے ماں باپ کی خدمت کریں گے انشاءاللہ، مر گئے تو دعائیں مغفرت کریں گے انشاءاللہ، ماں باپ کو ماں باپ کہیں گے، ساس سسر کو قبلہ اور کعبہ کہیں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ ماں باپ ترسے ہے پینے کو پانی، بیٹا ہے راجا بہو پھلوارانی، بیٹا ہے راجا بہو پھلوارانی، بڑھیا اور بڑھوا پہ نہیں ہے دھیان، ہے رے مسلمان، ہے رے مسلمان۔ ماں باپ بھائی بہن کو رلائے، بیوی کو باہر سے لا کر کھلائے، کل تیری اولاد، کل تیری اولاد لے گی پران، ہے رے مسلمان، ہے رے مسلمان۔ وعدہ پورا ہو گیا، موسم خراب ہے، جلدی سے دعا کر لیجئے، اور جلسے کے لیے، مسجد کے لیے، پوری بستی کے لیے دعا کیجئے، اللہ سب کو بھلائی سے مالا مال فرمائے۔ 3 وعدے پر کھڑے ہو جائیے، اللہ کی عبادت کریں گے انشاءاللہ، رسول اللہ کی اطاعت کریں گے انشاءاللہ، مخلوق کی خدمت کریں گے انشاءاللہ۔ نہ کتابوں سے نمازوں سے نظر سے پیدا، دین ہوتا ہے بزرگوں کی نظر سے پیدا، نہیں سیکھا